अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहुदा व दीनिल हक्की लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। खुसूसन अला अफ़दलिहिम व ख़ातिमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल उम्मीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन फ़सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। हमारे आज के खुतबे का उन्वान है रमज़ान के रोज़ों की अहमियत व फ़जीलत। और जैसा कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है जो कि हमारे बेहद करीब है। अल्लाह सुब्हानो ताला हमें ये तौफ़ीक अता करे कि हम रमज़ान की बरक़ात और फ़जीलत से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। आमीन सुम आमीन। जैसा कि इस्लाम के जो 5 बुनियादी अरकान हैं वो 5 पिलर्स जिन पर इस्लाम की पूरी अमारत कायम है, यानी तौहीद, नमाज, ज़कात, हज और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े। तो नमाज के बाद जो दूसरी इबादत हम पर फ़र्ज़ है वो है रमज़ानुल मुबारक के रोज़े। रोज़े को अरबी में सोम कहते हैं, जिसका मतलब है किसी चीज़ को छोड़ देना या किसी चीज़ से रुक जाना। तो शरीयत के हिसाब से सुबह सादिक से ग़ुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और बीवी के साथ ताल्लुक़ कायम करने से रुकने का नाम है रोज़ा। सूरह बकरा आयत नंबर 183। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। तो नमाज की तरह ये इबादत इब्तिदा से ही तमाम पैगम्बरों की शरीयत में फ़र्ज़ रही। अलबत्ता रोज़े जो हैं उनके अहकामात और रोज़ों की तादाद के मुतालिक फ़र्क रहा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से हर माह में सिर्फ़ 3 रोज़ों का ही हुक्म चला आ रहा था, जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए बदला और हम पर रमज़ान के 1 माह के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए। अल्हम्दुलिल्लाह कि ये मुबारक महीना हमें अता किया गया। आइए देखते हैं कि आखिर रोज़े में ऐसी क्या ख़ास बात है कि जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानो ताला ने इस इबादत को हर ज़माने में फ़र्ज़ किया। तो इस्लाम का असल मकसद ही ये है कि एक मुसलमान जब कलमा तौहीद पढ़कर इस्लाम में दाखिल होता है तो वो इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह ही उसका रब है और वो सिर्फ़ अल्लाह ही का बंदा। और एक मुसलमान का असल मकसद अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना होता है। वो अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की बंदगी में गुजारता है और जितनी भी इबादत जो हम पर फ़र्ज़ हैं उनका असल मकसद हमें इसी बड़ी इबादत के लिए तैयार करना है। तो रोज़ा रखकर हम अल्लाह की बंदगी का इकरार करते हैं। रोज़ा हमारे ईमान की मजबूती की अलामत है। जब हम सारा दिन शदीद भूख और प्यास के बावजूद सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए ख़ुद को जायज़ कामों से भी रोक कर रखते हैं तो हमारे अंदर बर्दाश्त करने की सलाहियत आ जाती है। हम सारा दिन ना सिर्फ खाने पीने बल्कि गुनाहों से भी जब ख़ुद को रोक कर रखते हैं और अपने नफ्स को कुचलते हैं तो हमें अपने नफ्स को कंट्रोल करने की भी आदत हो जाती है। और इस तरह रोज़ा हमारे सेल्फ कंट्रोल करने की ट्रेनिंग भी है। पूरा महीना इस आजमाइश से गुज़रने के बाद
ہمارے اندر اتنی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم خود کو باقی گناہوں سے بھی روک سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہر سال جب رمضان المبارک کے ایک ماہ تک مسلمانوں کے ایمان کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور ہم اس آزمائش میں جب پورا اترتے ہیں تو ہمارے ایمان کا درجہ بلند ہو جاتا ہے اور ہمارے ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے اور ہمیں تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے، جو کہ روزے کا اہم مقصد ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہے، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقویٰ اختیار کر سکو۔ اب اگر ہم رمضان کے روزوں کی فضیلت پر بات کریں تو رمضان کے مہینے کی بے حد فضیلت ہے، جو کہ ہمیں قرآن مجید اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ ان عظیم نعمتوں میں سے ایک انتہائی عظیم نعمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو عنایت فرمائی۔ اس ماہ میں ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت عطا کی گئی، اور اسی ماہ میں ہمیں قرآن مجید بھی عطا کیا گیا جو ہدایت ہے، فرقان ہے، رحمت ہے، نور ہے، شفا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں ہے، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس مبارک ماہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم انسانوں کی رہنمائی کے لیے وہ کتاب بھیجی جس میں ہدایت ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے اعلیٰ اور بے مثال نعمت ہے، اور اس کی رحمتوں میں سب سے بڑی رحمت۔ تو اللہ نے یہ جو قرآن ہمیں انعام دیا ہے، اس کے ساتھ یہ ہمارے لیے 2 ذمہ داریاں بھی لے کر آیا۔ ایک تو یہ کہ ہم خود اس کی بتائی ہوئی راہ پر چلیں، اور دوسرا نہ صرف اپنے نفس کے لیے بلکہ اس ہدایت کو لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ صحیح بخاری 1899، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ کتنا رحمت والا اور عافیت والا مہینہ ہے نا رمضان، کہ جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ مشکات المصابیح 1958 میں ہے، جو شخص ایمان و اخلاص اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کرے گا تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے تو اس سے مراد وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو ہم روزمرہ زندگی میں کر جاتے ہیں۔ اگر کسی سے کوئی بہت بڑا گناہ سرزد ہو جائے جو کہ گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتا ہے، تو اس کے لیے اسے خاص طور سے اللہ سے اس گناہ کے لیے توبہ کرنی چاہیے، اور آئندہ دوبارہ سے وہ گناہ نہ کرنے کے لیے ارادہ بھی۔ مشکات المصابیح کی حدیث نمبر 1957 میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام الریان ہے، اور اس میں سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں بڑی بڑی نیکیوں کے لیے خاص طور پر دروازے ہیں، اور روزہ بھی یقیناً اتنی بڑی عبادت ہے کہ روزے دار کے لیے وہاں خاص طور سے دروازہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مشکات المصابیح 1963 میں ہے، روزہ اور قرآن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، رب جی، میں نے دن کے وقت کھانے پینے اور خواہشات سے اسے روک کر رکھا تھا، تو آخرت کے بعد جہاں پر کوئی انسان ہماری مدد نہیں کر سکے گا مگر یہ عبادات ہی ہیں کہ جو ہمارے کام آئیں گی انشاءاللہ۔ صحیح بخاری 1894۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت میرے لیے چھوڑتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو باقی عبادات کا ثواب بھی سب کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس پہ اتنے اجر ملیں گے، اور اس کے علاوہ ہم جب کوئی عبادت کرتے ہیں تو تقریباً لوگوں کی نظروں میں وہ عبادت آ جاتی ہے، لیکن روزہ جو ہے وہ اگر کوئی انسان چھپ کر کچھ کھا پی بھی لے تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔
تو روزے دار کے اور روزے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، یعنی کہ روزہ جو ہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح 1959 میں ہے، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک فرحت و خوشی تو اسے افطار کے وقت ملتی ہے، جبکہ ایک خوشی رب سے ملاقات کے وقت ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو جو لوگ رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں تو وہ اس حدیث کا مفہوم بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ ہم سارا دن جب بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے بعد، خاص طور سے گرمی کے دنوں میں، افطار کے وقت جب پانی کا پہلا گھونٹ پیتے ہیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے نا۔ تو یہ بھی رمضان کے مبارک مہینے کی فضیلت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہمارے اندر احساس تشکر پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جو ہم عام دنوں میں اتنا زیادہ محسوس نہیں کرتے، وہ ہے جذبہ ہمدردی۔ جی ہاں، جب ہم روزے میں ہمیں جب بھوک لگتی ہے نا روزے میں، تو ہمیں اس ٹائم پہ ان لوگوں کا بھی احساس ہوتا ہے جو کہ سارا سال ہی غربت اور بھوک کی وجہ سے روزے میں رہتے ہیں، اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ اور الحمدللہ کہ رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کرنے کا سلسلہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے رمضان کی۔ اچھا، مشکوٰۃ المصابیح 2249 میں ہے، 3 آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ چونکہ میں نے اپنے مطلب ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی اس میں چیزیں مینشن کی ہوئی ہیں، تو اس میں جو 3 لوگوں کا ذکر ہے اس میں ایک آدمی کے بارے میں جو کہا گیا ہے وہ ہے روزہ دار۔ 3 آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، روزہ دار جب وہ افطار کے وقت دعا کرے۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے رمضان کی کہ اس مبارک مہینے میں ہر دن افطار کا جو وقت ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے الحمدللہ۔ ویسے تو رمضان المبارک کا ہر مہینہ ہر دن ہی ویسے تو رمضان المبارک کا ہر روز ہی خاص ہے، اس ماہ کی ہر گھڑی میں ہی فیض و برکات کے خزانے پوشیدہ ہیں، لیکن اس ماہ کی فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس ماہ کے دامن میں وہ قیمتی رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، اور اس بات کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ شب قدر کے متعلق قرآن مجید میں ایک پوری سورت نازل کی گئی ہے۔ سورہ قدر میں ارشاد ہے، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سنن ابی داؤد 1376۔ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو جاگتے، اپنی کمر کس لیتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ ظاہر ہے ایک تو رمضان کا افضل مہینہ اور اس میں یہ مبارک فضیلت والی رات بھی جس میں قرآن مجید بھی نازل ہوا، تو رمضان کے آخری عشرے کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے 2017، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ چونکہ اس شب قدر کی بے پناہ فضیلت اور اہمیت ہے، مگر ہمیں اس کے متعلق کوئی ایک خاص دن نہیں بتایا گیا کہ وہ کون سی رات ہے۔ البتہ یہ بتایا گیا ہے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں یعنی کہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب میں سے کوئی ایک رات ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان تاک راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں تاکہ اس مبارک رات کو پا سکیں جو کہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اہم کاموں سے اترتے ہیں، اور یہ رات طلوع فجر تک سلامتی کی رات ہے۔ اس رات میں پورے سال کے اہم فیصلے ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس سورت کا نام قدر ہے، یعنی کہ تقدیر کے فیصلوں کی مناسبت سے اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کے متعلق کیا احکامات دیے گئے ہیں۔
سب سے پہلے بات کرتے ہیں مون سائٹنگ، رؤیت ہلال یعنی کہ چاند دیکھنے کی۔ مشکات المصابیح 1969 میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم روزہ نہ رکھو حتیٰ کہ تم رمضان کا چاند دیکھ لو، اور روزہ رکھنا موقوف نہ کرو حتیٰ کہ تم اس شوال ہلال کو دیکھ لو۔ اگر مطلع ابر آلود ہو یعنی بادل چھائے ہوئے ہوں تو اس کے لیے 30 دن کا اندازہ کر لو، اور روایت میں ہے فرمایا ماہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلامی مہینہ جو ہے وہ چاند دیکھ کر ہی شروع کیا جاتا ہے، اور اسلامی کیلنڈر قمری کیلنڈر کے حساب سے بنایا جاتا ہے۔ تو چاند دیکھنا کیوں ضروری ہے؟ سورہ بقرہ 189 سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کی عبادات کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے ہے۔ تو یہاں سے ہمیں چاند دیکھنے کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ چاند مسلمانوں کا کیلنڈر ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان پر لٹکا دیا ہے۔ مشکات المصابیح 1979 حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں، لوگ چاند دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میں نے اس کو یعنی چاند کو دیکھ لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے کسی ایک سچے مسلمان کی گواہی بھی کافی ہے۔ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا چاند دیکھنا ضروری ہے، اس کے بعد چاند کے ساتھ ساتھ اس کی گواہی بھی چاہیے، لیکن یہ گواہی کسی ایک سچے مسلمان کی بھی کافی ہے۔ سچے کا ورڈ اس لیے میں نے استعمال کیا کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اپنے مقصد کے لیے جھوٹ میں کہہ دے، تو اس لیے ہم اسی کی گواہی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جس پہ ہمیں یقین ہوگا کہ یہ سچا ہے اور سچا مسلمان ہے۔ صحیح بخاری 1923 رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کہ سحری میں برکت ہے۔ تو صبح صادق یعنی روزہ شروع ہونے سے پہلے کا جو وقت ہے، اس میں کھانے پینے کے لیے ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ سحری کھانا سنت ہے اور اس میں برکت ہے۔ کچھ لوگ 8 پہر کا روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، یعنی کہ آپ سحری نہیں کرتے ہیں اور روزہ رکھ لیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی مجبوری ہے کہ آپ کی سچ میں آنکھ نہیں کھل سکی، بائی چانس آپ کی آنکھ نہیں کھل سکی اور آپ کو جیسے ہی یاد آتا ہے، مطلب آپ جب صبح جاگتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ روزہ ہی چھوڑ دیں، آپ 8 پہر کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن سحری کھانا سنت ہے اور اس میں برکت ہے۔ سلسلۃ الصحیحہ 2209 جب تم میں سے کوئی شخص اذان کی آواز سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اپنی ضرورت پوری کرنے تک اسے نہ رکھے۔ یعنی کہ اگر کوئی سحری کے وقت ابھی کھانا کھا رہا ہو، کھانا ختم نہیں ہوا، تو ضروری نہیں کہ اذان سنتے ساتھ ہی سب کچھ وہیں پہ رکھ دے، کھانا پینا ہی چھوڑ دے اور بھوکا جو ہے وہ رہ جائے۔ تو اس لیے یہاں پہ اجازت دی گئی ہے کہ اگر ایسا ہو جائے بائی چانس، کیونکہ ہم نے یہ بات بھی دھیان میں رکھنی ہے کہ یہ اجازت ہے بحالت مجبوری۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ لوگ اس چیز کو اپنی روٹین بنا لیں کہ ٹائم کا کوئی ایشو نہیں ہے، اذانیں ہو بھی رہی ہیں تو کوئی نہیں جی کھاتے رہیں گے، تو جان بوجھ کر کچھ بھی نہیں کرنا۔ البتہ اگر آپ کی آنکھ دیر سے کھلی ہے اور اس وجہ سے اذانوں کے ٹائم تک آپ کا کھانا کمپلیٹ نہیں ہے، تو آپ اپنا کھانا کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ مشکات المصابیح 1990 جب تم میں سے کوئی افطار کرے تو وہ کھجور سے افطار کرے کیونکہ وہ باعث برکت ہے۔ اگر کھجور نہ پائے تو پھر پانی سے افطار کرے۔ تو کھجور سے روزہ کھولنا سنت ہے، اور کھجور ویسے بھی بہت توانائی والی غذا ہے۔ صحیح بخاری 1957 رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگوں میں اس وقت تک خیر باقی رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جیسے ہی روزہ افطار کرنے کا وقت ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً روزہ افطار کریں۔
ظاہر ہے کہ جب ہم روزہ دیر سے افطار کرتے ہیں تو اٹس مینس کہ ہمارے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے افطار، مطلب افطار کے ٹائم پہ جب ہم روزہ افطار کرنے میں ہم بے چینی دکھاتے ہیں تو اس سے اس کے جو روزے کی جو اہمیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے نا۔ مشکات المصابیح 1992، جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے یا کسی مجاہد کو تیار کروائے تو اسے بھی روزے دار کے مثل اجر ملتا رہے گا، یعنی کسی روزے دار کو روزہ افطار کروانے کا اتنا ثواب ہے کہ اس کے روزے کا اجر اس کو تو ملے گا ہی، ساتھ میں ہمیں بھی ملتا ہے۔ مشکات المصابیح 1993، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب افطار کرتے تو اس کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے جس کا ترجمہ ہے، پیاس جاتی رہی رگیں تر ہو گئیں اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ اچھا، جہاں ہم نے رمضان کے روزوں کی اتنی فضیلت اور برکات کے بارے میں بات کی تو کچھ کام ایسے بھی ہیں کہ جن کے کرنے سے ہم روزہ رکھنے کے باوجود بھی رمضان کی برکات سے محروم رہ سکتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کام ہے۔ صحیح بخاری 1894، روزے دار کو چاہیے کہ نہ فحش باتیں کرے اور نہ جہالت کی باتیں۔ اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں۔ تو روزے کو ڈھال اسی لیے کہا گیا ہے کیونکہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہم خود کو برائیوں اور دوسرے گناہوں سے بھی بچا کر رکھتے ہیں۔ اور یہاں ہمیں اس کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ لڑائی کرے تو بجائے اس کے کہ ہم بھی واپس اس کو جواب دیں اور غصے میں ہمارے منہ سے کوئی غلط بات نکل جائے تو ہمارا جواب بس اتنا ہی ہونا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں۔ یعنی کہ روزے دار کی یہ بھی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ جب روزہ رکھتا ہے تو صرف کھانا پینا ہی نہیں چھوڑتا بلکہ گناہوں کو بھی چھوڑتا ہے۔ تو روزے دار کی یہ بھی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ جب روزہ رکھتا ہے تو صرف کھانا پینا ہی نہیں بلکہ وہ گناہوں کو بھی چھوڑتا ہے۔ مشکات المصابیح 1999، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزہ کی حالت میں جھوٹ اور برے اعمال ترک نہیں کرتا تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا ترک کر دے۔ تو روزہ رکھنے کا جو بنیادی مقصد ہے صرف بھوکا پیاسا رہنا ہی نہیں ہے بلکہ خود کو گناہوں سے روکنا بھی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو کہ رمضان میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 184 اور 85 سے ہمیں پتہ چلتا ہے، تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہوں یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کر لینی چاہیے اور اپنی اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا چاہیے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے، مشکات المصابیح 2025، اللہ نے مسافر، دودھ پلانے والی ماں اور حاملہ خاتون سے روزہ مؤخر کروا دیا۔ جیسے نماز میں جیسے ہوتا ہے نا، مسافر کو نماز قصر کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، تو اسی طرح اس آیت اور حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے میں سفر کی حالت میں ہو تو وہ اپنا روزہ چھوڑ سکتا ہے، یعنی مؤخر کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی عورت جو بیمار ہے، پریگننٹ ہے اور یا پھر وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے تو کمزوری کی وجہ سے وہ رمضان المبارک میں روزہ نہیں رکھ سکی تو وہ ان روزوں کی بعد میں قضا کر سکتی ہے۔ اسی طرح کوئی مرد بھی بیماری کی وجہ سے روزہ قضا کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی بزرگ ہے جو بہت زیادہ ضعیف ہے یا پھر کوئی مرد اور عورت چاہے وہ بوڑھا ہو یا جوان ہو مگر وہ دائمی مریض ہے، یعنی کہ کوئی ایسا مرض لاحق ہے اس کو کہ جس کی وجہ سے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا کہ وہ قضا ادا کر سکے، کیونکہ قضا میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہم اس ٹائم پہ روزہ چھوڑتے ہیں لیکن ہم بعد میں وہ روزہ اپنا مکمل کر دیتے ہیں۔
تو اگر کوئی ایسا پیشنٹ ہے جیسے ڈائلیسس والا یا شوگر کا پیشنٹ ہے کہ جس کو انسولین وغیرہ لگوانی ہوتی ہے، میڈیسنز ڈیلی بیسس پہ کھانی ہوتی ہے، تو وہ تو اپنا روزہ جو ہے وہ قضا نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ پھر وہ روزہ نہ رکھیں بلکہ اس کے بدلے فدیہ ادا کر دیں، اور فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دیں۔ اور وہ لوگ جو بعد میں بھی مطلب ظاہری بات ہے روزہ نہیں رکھ سکتے، یہ فدیہ صرف ان کے لیے ہے جو قضا نہیں ادا کر سکتے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے کام ہیں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سنن ترمذی 721، جس نے بھول کر کچھ کھا پی لیا وہ روزہ نہ توڑے، یہ روزی ہے جو اللہ نے اسے دے دی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھا پی لیتا ہے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر اسے یاد آ جائے تو جیسے ہی یاد آئے فوراً منہ سے تھوک دے، ایسا نہ ہو کہ کھاتا ہی چلا جائے۔ اور اگر اس کے پاس کوئی موجود ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر روزے دار کو یاد دلائیں کہ اس کا روزہ ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ اس حدیث سے یہ اخذ کر لیتے ہیں کہ شاید جو روزہ دار ہے چونکہ اس کو گناہ نہیں مل رہا، یہ اللہ نے کہہ دی کہ میں نے اس کو روزی عطا کی ہے تو ہمیں اس کو منع نہیں کرنا چاہیے، تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، جس انسان نے روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھا پی لیا نا، تو اس کو تو یاد نہیں تھا کہ وہ روزہ دار ہے، اور ایسے میں اس کی نیت بھی نہیں تھی کہ وہ کوئی گناہ کرے یا اللہ کے حکم عدولی کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس کے لیے معافی رکھ دی ہے، کیونکہ عملوں کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے، تو اللہ اس کی نیت سے واقف ہے کہ میرے بندے کو اس وقت اندازہ نہیں ہے، وہ یاد نہیں ہے۔ معافی اس چیز کی ملتی ہے جس میں یاد نہیں ہے، لیکن جو شخص دیکھ رہا ہے، جو قریب ہے، اس کو تو یاد ہے کہ اس کا روزہ ہے، تو یہ اس کا فرض ہے کہ وہ اس روزے دار کو یاد دلا دے کہ آپ کا روزہ ہے۔ صحیح بخاری 1938، جب کوئی قے کرے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس سے تو چیز باہر نکلتی ہے، اندر نہیں جاتی۔ اور اسی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام میں اور روزے میں پچنا لگوایا۔ اس حوالے سے ہمیں کافی ساری احادیث ملتی ہیں۔ تو پچنا کہتے ہیں حجامہ کروانے کو، یہ ایک طرح کا طریقہ علاج ہے جس میں خون نکالا جاتا ہے باڈی میں سے۔ تو اس حدیث کی روح سے آج کے دور میں بلڈ جو ہے وہ ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے، مطلب کہ ہم کسی کو اپنا خون عطیہ کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، مگر لگوا نہیں سکتے۔ اسی طرح سے اگر کسی کو بیماری کی وجہ سے وامٹ ہو جائے اور وہ روزہ پورا کرنا چاہتا ہے، اس میں ہمت ہے، ویکنس نہیں ہے، تو وہ اپنا روزہ پورا کر سکتا ہے، لیکن اگر کمزوری محسوس ہو تو اس صورت میں وہ روزہ توڑ سکتے ہیں اور بعد میں قضا کر لیں، لیکن جان بوجھ کر وامٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، وہ کام جو روزے کی حالت میں سر انجام دینے جائز ہیں اور ان کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بیوی کا بوسہ لینا، اگر خود پر قابو رکھ سکتے ہیں تو۔ اس سے ریلیٹڈ ہمیں 2 احادیث ملتی ہیں جس میں ایک شخص کو بوسہ کرنے کی اجازت دی نبی پاک نے، جبکہ دوسرے شخص کو اجازت نہیں ملی۔ تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اپنے اوپر قابو رکھ سکتا ہے کہ وہ بوسے سے آگے نہیں بڑھے گا، کوئی اپنا روزہ توڑنے والا کام نہیں کرے گا، تو وہ یہ کر سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمیں ایک صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے 1930، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ازواج کے ساتھ صحبت کرنے کی وجہ سے روزہ رکھ لیتے تھے اور اس کے بعد وہ غسل فرمایا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ پر جنابت کا غسل فرض ہو گیا ہے اور آپ پہلے روزہ رکھ سکتے ہیں، اگر روزے کا ٹائم ہو گیا ہے، سحری کا ٹائم ہو گیا ہے، تو آپ اپنی سحری کھا کے روزہ رکھ لیں اور اس کے بعد آپ غسل کر سکتے ہیں۔ مشکات المصابیح 2011، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرمی یا پیاس کی وجہ سے سر پر پانی ڈالتے دیکھا گیا، یعنی کہ اگر گرمی کی وجہ سے یا بہت زیادہ پیاس لگنے کی وجہ سے بہت سے لوگ جو وہ کپڑوں کو گیلا کر لیتے ہیں
اور کپڑا گیلا کر کے منہ پر بھی رکھتے ہیں، تو اس کی اجازت ہے کیونکہ ایسا نبی پاک بھی کر لیتے تھے۔ مگر اس کے ساتھ ہی ہمیں اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ کپڑوں پر پانی ڈالتے وقت کہ ایسا نہ ہو کہ کپڑے اتنے باریک ہیں کہ آپ کے گیلا کرنے سے آپ کا جسم نظر آنا شروع ہو جائے۔ اچھا، سفر میں روزہ رکھ سکتے ہیں اور چھوڑ بھی سکتے ہیں، مؤخر کر سکتے ہیں، اس کی قضا کر سکتے ہیں، مسواک کر سکتے ہیں اور برش بھی، لیکن صرف جسٹ خالی برش کرنا ہے، اس پہ ٹوتھ پیسٹ یوز نہیں کریں گے۔ کھانا پکاتے وقت خواتین ہانڈی کا نمک مرچ چکھ سکتی ہیں، اور کوئی ایسا مریض جس کو سانس کا مسئلہ ہے، دمہ ہے، اور وہ انہیلر یوز کرتا ہے ڈیلی بیسس پہ، ٹھیک ہے، تو وہ انہیلر یوز کر سکتا ہے۔ اب اس میں کچھ علماء اور تابعین کے درمیان جو ہے وہ اختلاف ہے، مگر اس حدیث کو دیکھتے ہوئے جو اس کے حق میں ہے کہ روزے میں انہیلر یوز کر سکتے ہیں، وہ زیادہ بیٹر ہے۔ مشکات المصابیح 3724 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو کوئی پوسٹ دے کر، کوئی عہدہ دے کر بھیجتے تو انہیں خاص طور سے یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ آسانی پیدا کرنا، تنگی پیدا نہ کرنا، خوشخبری سنانا، نفرت نہ دلانا، اتفاق رکھنا اور اختلاف پیدا نہ کرنا، متفق علیہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو گورنر بنا کر یا جب بھی کوئی کسی صحابی کو کوئی عہدہ دے کر بھیجتے تو ان کو یہ نصیحت کرتے تھے، تو یعنی کہ ہمیں آسانیاں بانٹنی چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے کام ہیں کہ جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ مشکات المصابیح 2032 حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کیا کہ حائضہ کا کیا معاملہ ہے کہ وہ روزے کی قضا دیتی ہے اور نماز کی قضا نہیں دیتی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، ہم بھی اس سے دوچار ہوتی تھیں تو ہمیں روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا۔ اچھا، افطار کا وقت شروع ہونے سے 5 منٹ پہلے بھی اگر پیریڈ سٹارٹ ہو جائیں تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور آپ کو اس روزے کی قضا ادا کرنی ہوگی بعد میں۔ اور پیریڈز کی وجہ سے جتنے بھی روزے چھوٹتے ہیں ان کی قضا بعد میں آپ کبھی بھی دے سکتے ہیں، لیکن اتنی دیر بھی نہیں کرنی کہ اگلا رمضان ہی سٹارٹ ہو جائے۔ صحیح بخاری 1936 حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھے کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر کہا، یا رسول اللہ، میں تو تباہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے جسے تم آزاد کر سکو؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس کا جواب اس مرتبہ بھی انکار میں تھا۔ راوی نے بیان کیا ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئے۔ ہم بھی اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کی خدمت میں ایک بڑا سا تھیلا پیش کیا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے لو اور صدقہ کر دو۔ اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، کیا میں اپنے سے زیادہ محتاج پر صدقہ کر دوں؟ باخدا کوئی بھی گھرانہ میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں ہے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے ہنس پڑے کہ ان کے سامنے کے دانت نظر آنا شروع ہو گئے تھے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اچھا جا اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دیں۔ تو اس حدیث سے ہم نے جو واقعہ پڑھا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر لے اور اس وجہ سے اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے تو اسے کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا، فدیہ بھی اور قضا بھی دینی ہوگی۔ تو اس میں جو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا کہا گیا وہ اسی لیے تھا کیونکہ یہ عمل میاں بیوی دونوں کی طرف سے تھا، تو کفارہ بھی 2 لوگوں کا ہوگا۔
اور یہ خاص طور پر اسی وجہ سے ہے کہ اگر کوئی ہسبینڈ وائف مطلب اس وجہ سے ان کا روزہ ٹوٹ جائے تو ان کا کفارہ یہ ہے۔ اچھا، اس سے یہ بھی نہیں ہے کہ اب یہی سمجھیں کہ چلو جی اس شخص کے لیے تو تھا کہ وہ کھجوریں اپنے گھر والوں کو کھلا رہا ہے اور اتنی اس کے ساتھ رعایت برتی گئی، تو یہ اسپیشل واقعہ ہے۔ اس کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں کہ آپ ساری صدقہ خیرات اور فدیہ وغیرہ جو اپنے گھر والوں پہ لگا دیں۔ اچھا، اگر کوئی شخص کھانے پینے کی وجہ سے روزہ توڑ دے تو اسے چاہیے کہ وہ صدقہ دے اور اللہ سے استغفار کرے۔ اور اگر کسی کا روزہ مجبوری کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہو، جیسے کہ کوئی بیمار ہو گیا اور اس وجہ سے وہ روزہ اس کا ٹوٹ گیا کیونکہ انجیکشن لگوانا تھا، میڈیسن کھانی تھی یا ڈرپ لگوانی تھی، تو وہ اپنا روزہ قضا کرے گا، یعنی بعد میں روزہ رکھے گا۔ مشکات المصابیح 405، روزے کی حالت کے علاوہ ناک میں پانی خوب چڑھاؤ۔ اچھا، یہ حدیث شریف ہے جس میں کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وضو کا طریقہ پوچھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کمپلیٹلی اچھے سے وضو کا طریقہ بتایا، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کہا، کیونکہ میں یہاں پہ صرف روزے سے ریلیٹڈ ہی چیز پک کر رہی ہوں اس حدیث میں سے، تو آپ نے کہا کہ روزے کی حالت کے علاوہ ناک میں پانی خوب چڑھاؤ۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ روزے کی حالت میں ناک میں زیادہ اوپر تک پانی نہیں پہنچانا، کیونکہ حلق میں پانی جانے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے رمضان کے روزوں کے حوالے سے بات کی کہ ان کی کتنی فضیلت ہے، اب ہم بات کریں گے نفلی روزوں کی۔ تو نفلی روزوں سے مراد وہ روزے ہیں جو ہم پر فرض نہیں ہیں، لیکن ان کا رکھنا باعث ثواب ہے اور چھوڑنے پر کوئی قضا نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی کفارہ نہیں۔ صحیح بخاری 1905 میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی صاحب طاقت ہو تو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نکاح نظر کو نیچی رکھنے اور شرمگاہ کو بدفعلی سے روکنے کا ذریعہ ہے، اور کسی میں نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو تو اسے روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ وہ اس کی شہوت کو ختم کر دیتا ہے۔ تو جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ روزہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے، تو اس روزے کو ڈھال ہم کیسے بنائیں گے کہ ہم گناہوں سے خود کو بچا کر رکھیں گے، اور ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مطلب کہ شہوت انگیز خیالات آتے ہیں، اور آج کل تو یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ جیسے چیزیں بے حد عام ہو رہی ہیں، اللہ بچائے، ہمیں محفوظ رکھے اس قسم کے گناہوں سے۔ حرام ریلیشنز بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کوئی اس طرح سے شہوت انگیز خیالات آئیں تو وہ اس چیز سے بچنے کے لیے اور روحانیت حاصل کرنے کے لیے روزے رکھ سکتے ہیں، نفلی روزے۔ چونکہ رمضان المبارک کے روزے تو سال میں ایک مرتبہ ہی آئیں گے نا، تو نفلی روزے جو ہیں وہ آپ ہمیشہ رکھ سکتے ہیں، پورے سال رکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں سنت کے حساب سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم پورے سال میں کب کب روزہ رکھ سکتے ہیں۔ مشکات المصابیح 2047 میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے زمانہ بھر کے مسلسل روزے رکھے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوال کے روزے رکھا کرتے تھے، اور شوال کے 6 روزوں کا ثواب بے حد ہے، ایسے کہ جیسے پورا سال ہی انسان روزے کی حالت میں رہا ہو۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے 1715، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھے اس کے پورے سال کے روزے ہو گئے، جو شخص نیکی کرے اس کے لیے اس کا 10 گنا ثواب ہے۔ تو سوائے یکم شوال کے جو کہ عید الفطر کا دن ہے، آپ اگلے دنوں میں شوال کے 6 روزے رکھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی عورت اپنے فرض روزوں کی قضا بھی شوال میں رکھنا چاہتی ہے تو رکھ سکتی ہے، مگر قضا وہ سال میں کبھی بھی کر سکتی ہے، مگر شوال کے 6 روزوں کا ثواب وہ صرف اسی مہینے میں ہی پا سکتی ہے۔ اور شوال کے روزوں کی نیت الگ رکھیں گے کیونکہ یہ نفلی روزے ہیں،
اور جو قضا روزے ہیں جو فرض ہیں ہم پر وہ الگ ہیں۔ سنن نسائی 2422 رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مہینے 3 روزے رکھنا ثواب کے لحاظ سے زمانے بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور ایام 20 چمکتی راتوں والے دن 13، 14 اور 15 ہیں۔ 20 یعنی روشنی، چمکتی ہوئی چیز، اور چونکہ 13ویں، 14ویں اور 15ویں کا چاند جو ہے وہ بے حد روشن ہوتا ہے، تو اسی مناسبت سے ان روزوں کا نام ایام 20 رکھ دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری 1178 ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی ہے کہ موت سے پہلے ان کو نہ چھوڑوں۔ ہر مہینے میں 3 دن کے روزے، چاشت کی نماز اور وطر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہینے میں 3 روزوں کی تعداد ضرور پوری کیا کرتے تھے۔ تو ان احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ سال میں 3 روزے لازمی رکھا کرتے تھے، اور ویسے تو جو ہے یہ 13ویں، 14ویں اور 15ویں کے روزے ہیں، لیکن وہ اس کے باوجود بھی ضرور رکھتے تھے مہینے میں 3 روزے۔ اور جیسا کہ سٹارٹنگ میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ پہلے یہی 3 روزے رکھے جاتے تھے۔ جامع ترمذی 747 رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوموار اور جمعرات کو اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، میری خواہش ہے کہ میرا عمل اس حال میں ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ مشکات المصابیح 2045 رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر کے روزوں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی میرا یوم پیدائش ہے اور یہی یوم نبوت، یعنی اسی روز مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ صحیح بخاری 2004۔ اچھا، یہ جو ہم نے بھی پڑھا جمعرات اور سوموار کے روزے، تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم کو جمعرات کا روزہ بے حد پسند تھا۔ صحیح بخاری 2004 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے دوسرے سال تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اس کا سبب معلوم فرمایا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک اچھا دن ہے، اسی دن اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں یعنی فرعون سے نجات دلائی تھی، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا، اور تب سے ہی نبی پاک نے بھی اس دن کا روزہ رکھنا شروع کر دیا تھا۔ تو یہ جو یوم عاشورہ کا روزہ ہے اس کا محرم سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ وہ روزہ ہے جو کہ یہودیوں کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ مشکات المصابیح 2036 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماہ رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو اس حدیث میں یہ پتہ چلتا ہے کہ شعبان کے مہینوں میں بھی روزے رکھتے تھے نبی پاک، اور زیادہ تعداد ہوتی تھی روزوں کی، اور ہم بھی چاہیں تو ان دنوں میں روزہ رکھ کر اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور نفلی روزے کی نیت آپ ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کر سکتے ہیں اگر آپ نے کچھ کھایا پیا نہ ہو تو۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ روزے رکھنے کو کہا گیا ہے وہاں پہ کچھ دن ایسے ہیں جن دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ سلسلۃ الصحیحہ 2270 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سال میں 6 روزوں سے منع فرمایا ہے۔ 3 دن ایام تشریق کے، ایک یکم شوال یعنی عید الفطر کا، ایک عید الاضحیٰ کا، اور ایک خاص کیا ہوا جمعہ۔ یعنی کہ خاص کیا ہوا جمعے سے مراد ہے کہ ہم اسپیشل یہ سوچ کے رکھیں کہ جی جمعے والے دن میں نے روزہ رکھنا ہے۔
البتہ جیسے رمضان میں جمعہ آتا ہے، ہم رکھتے ہیں روزے، یا جمعے والے دن کوئی خاص موقع ہے جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، تو اس صورت میں رکھ سکتے ہیں، ادروائز آپ جمعے والے دن کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ تو یہ وہ دن ہے کہ جن دنوں میں روزہ رکھنا منع کیا گیا ہے۔ عورت خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہیں رکھ سکتی، بہتر ہے کہ وہ اجازت لے لے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خاوند موجود ہو تو اس کی بیوی کو چاہیے کہ وہ خاوند کی موجودگی میں روزہ نہ رکھے۔ صحیح مسلم 2746، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن کا روزہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ بھی، اور یوم عاشورہ کا روزہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج اور یوم عاشورہ کے روزوں کا پتہ چلتا ہے۔ 9 ذی الحج کا روزہ حاجی جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے، جو لوگ حج کرنا چاہتے ہیں، بلکہ جو غیر حاجی ہیں وہ رکھ سکتے ہیں۔ تو سنت کے مطابق یہ تمام وہ نفلی روزے ہیں جو ہم رکھ کر ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ نفل وہ عبادت ہے جو ہم اپنی خوشی سے رکھتے ہیں، یہ ہم پر فرض نہیں کیے گئے، اسی لیے اس کو نہ رکھنے کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اچھا، جہاں ہم نے اسلام کے حساب سے رمضان کے روزوں کی اتنی اہمیت و فضیلت دیکھی کہ رمضان میں روزے سے اتنے زیادہ روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں، ہمارے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، ہمارا ایمان کا درجہ بلند ہوتا ہے اور بے پناہ اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ وہیں پر میڈیکل ریسرچ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ نہ صرف روحانی بلکہ روزہ رکھنے سے ہمیں بہت سے طبی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا دین جو ہے وہ دین فطرت ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت پوشیدہ ہے۔ اسلام میں ہمیں جتنے بھی احکامات دیے جاتے ہیں تو ان میں ہمارے لیے جہاں روحانی فوائد ہیں وہیں پر جسمانی فوائد بھی ضرور ہوتے ہیں۔ میڈیکل ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ روزہ انسانی دماغ کی صحت پر اچھا اثر ڈالتا ہے، برے کولیسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے اور دل کی بیماریوں کا خطرہ 58% تک کم کر دیتا ہے۔ روزہ انسانی دماغ کی صحت میں بھی مفید ہے، ذہنی تناؤ، ڈپریشن اور نفسیاتی امراض سے بھی بچاتا ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے جسم میں سیلز ایک سیلولر بناتے ہیں جو جسم سے ناقص مواد یعنی زہریلے مادوں کو ختم کر دیتا ہے، اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ عمل کینسر جیسے مرض سے بچاتا ہے۔ تو یہ عمل بیسیکلی ڈیٹاکس کہلاتا ہے، اور آج کل لوگ اپنی سکن اور ہیئر کو بہتر کرنے کے لیے باڈی کو ڈیٹاکس کرتے ہیں اور اس کے لیے وہ مختلف پروسیجر یوز کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ڈیٹاکس واٹر بھی بنا کر پیتے ہیں۔ روزہ ہمارے بلڈ میں شوگر لیول کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ روزہ ہمارے جسم سے سوزش کو ختم کرتا ہے۔ روزہ رکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کسی بھی قسم کی عادت کو چھوڑ سکتے ہیں، جس کو چھوڑنا ہمیں عام حالات میں مشکل نظر آتا ہے، جیسا کہ سگریٹ کی عادت، اور بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ چائے پینے کی عادت ہوتی ہے یا میٹھے کی بے حد کریونگ ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ زیادہ میٹھا ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو ہم روزہ رکھ کر اپنے اندر سے اس قسم کی عادات کو بھی ختم کر سکتے ہیں۔ روزے سے موٹاپا کم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ روزے کی حالت میں ہمارا جسم اضافی چربی کو جسم کی طاقت پہنچانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ چونکہ عام دنوں میں جب ہم روزے کے بغیر ہوتے ہیں تو سارا دن ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں، جس سے ہمارے جسم میں اضافی چربی جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا وزن بڑھ جاتا ہے۔ لیکن جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور کافی دیر تک ہم کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں تو ہمارے جسم میں موجود اضافی چربی پگھلنا شروع ہو جاتی ہے، ہماری جو کیلوریز ہیں وہ برن ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ تو روزہ رکھنے کی اور بھی بے حد فوائد ہیں۔ ہمارے جسم کی قوت مدافعت سٹرونگ ہوتی ہے
اور بہت سی معدے کی بیماریوں میں بھی روزہ رکھنا مفید ہے۔ تو میڈیکل ریسرچ نے جو بات ہمیں آج دریافت کی، جو بات آج ہمیں بتائی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آج سے 1400 سال پہلے ہی یہ بات بتا دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ روزے کو جسم و روح کے لیے یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کو جسم و روح کے لیے باعث برکت قرار دیا اور اعتدال و میانہ روی کی تلقین دی۔ اگر ہم فطرت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے متوازن غذا کھائیں تو ہم صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آئیے ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اس سال ماہ رمضان المبارک کے مہینے نہ صرف پورا رکھیں گے، بلکہ ہم اس کے علاوہ جو ابھی ہم نے احادیث سے ہمیں پتہ چلا، جو سنت ہے، جو نفلی روزوں کے متعلق ہم نے پڑھا، تو ہم وہ بھی رکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم روزوں کی جو فضیلت ہے اور برکات ہیں اسے زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔